बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बर्गन स्टॉक में 5 ममालिक के झंडे लगा दिए गए हैं। आज स्विट्ज़रलैंड में हाई स्टेक मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुज़ाकरात कामयाब होने का कोई इम्कान है? मुगल साहब, ये वो सवाल है जिसकी खोज में पूरी दुनिया लगी हुई है और हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे उन डेवलपमेंट्स से जो लेक लूसन में जो हाई स्टेक समिट है उससे पहले होने वाली डेवलपमेंट्स हैं। एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट है जी, जो अब अमेरिकन मीडिया ने छापना शुरू कर दिया और ये ज़बान ज़द-ए-आम है। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनको अब रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ में इसराइल बाज नहीं आ रहा और इसराइल की तमाम तर कोशिश है कि इस डील को किसी तरीके से सबोताज किया जाए और किसी तरीके से अमेरिका को खींच के वापस जंग की तरफ लाया जाए, या एटलीस्ट इस डील को नाकाम करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जो फ़ायदे ईरान को मिलने जा रहे हैं जी, वो ना मिले। और ये सबसे बड़ा समझें कि साइन है इस बात का कि मैदान जंग में भी ईरान जीता है और मज़ाकरात की मेज़ पर भी ईरान के जीतने का इम्कान है। लेकिन दो चीज़ें हैं जिनसे सबसे पहले तो विल टेस्ट होगी ना, कि क्या अमरीकी इंतज़ामिया जिसका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान है ईरान के साथ, क्या वो कुछ ऐसा कर रहा है कि जिससे ईरान को यकीन दिलाया जा सके कि हाँ, हम इस मर्तबा मज़ाकरात वाकई नेक नियति के साथ और मसले को हल करने के लिए कर रहे हैं। सही। 4 मुल्क हैं जिनके झंडे लगे हुए हैं, 5वां होस्ट मुल्क है स्विट्ज़रलैंड। पाकिस्तान का डेलीगेशन थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएगा। शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, साथ में मोहसिन नकवी भी पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के जो टॉप लेवल डिप्लोमेट्स हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे। कतरी डेलीगेशन ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। कुछ देर पहले मिनाब 168 जी, लिखा हुआ था उस जहाज़ के ऊपर। कॉल साइन 3 तेहरान से रवाना होने वाला तैयारा भी वहाँ पर पहुँच गया। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं और ईरानियन डेलीगेशन है, और उसमें ख़ास तौर पर उनके जो सेंट्रल बैंक है, उनके जो ऑयल के मामलात देखने वाले लोग हैं, उनके फाइनेंस के देखने वाले मामलात देखने वाले लोग हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरानी टीम मुकम्मल तैयारी के साथ पहुँची है। तो ईरान अगर मज़ाकरात की मेज़ पर उन 14 नुकात की कामयाबी के लिए पहुंचा है तो वो साथ अपने तमाम लोगों को लेकर पहुंचा है। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो। फिर चंद ही घंटे में जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और अमेरिकन डेलीगेशन भी पहुंच जाएगा। लेकिन इस डेलीगेशन के पहुंचने से पहले सबसे बड़ा साइन कि क्या अमेरिका इस हवाले से चाहता है कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मौजूद हैं स्विट्जरलैंड में, जेडी वैंस आ रहे हैं। हाँ, जेडी वैंस आ रहे हैं, लेकिन जो लेक लूसन है वहां पर अभी नहीं पहुंचे। जो लेक लूसन रिजॉर्ट है जहां पर ये समिट होनी है वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो सबसे पहले तो एक बयान ऐसा आता है इन मुज़ाकरात से पहले कि जिसमें इसराइल को ख़ास तौर पर बड़ी तकलीफ़ होती है और ख़लीजी ममालिक की सांस अटक जाती है। अच्छा। और उसका इजहार मैं भी आपको बताऊंगा कि जिस किस्म का सेंटिमेंट ख़ास तौर पे उन सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से आ रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रोपोनेंट थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे कि ये जंग जारी भी रहे और किसी तरीके से ईरान में रजीम टॉपल हो जाए, जिनका दर्द बढ़ गया। हाँ, वो दर्द भी बढ़ गया है और वो हैरान है इस बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप जी ईरान का राइट टू सेल्फ डिफेंस को डिफेंड कर रहा है। सही। और ये मेरा ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दिल से नहीं भी कहा, लेकिन इस मौके पर ये स्टेटमेंट देना जो मैं आपको सुनवाने लगा हूँ, ये इस बात की निशानी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि एक एतमाद की फ़िज़ा कायम रहे और किसी तरीके से ईरान के साथ हमारे ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। सही। ये सुन लें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। You said you don't mind Iran having ballistic missiles. Could you elaborate on that? I want to make sure we understand your position. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. अब यानी आप हैरान हो जाएं इस बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा, और यही वो लॉजिक थी जिसको लेकर ईरान कहता था कि भाई अगर पूरी दुनिया सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हसूल कर सकती है तो हमने तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई है, हम उसके पाबंद हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के हवाले से हमारी अपनी कमिटमेंट्स हैं,
لیکن سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا اصول تو ہمیں چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسیکلی جو بات کی ہے اس میں ایک بہت زیادہ بڑا پیغام بھی ہے خلیجی ممالک کے لیے بھی, کہ جو بہت زیادہ آپ کا ان کا کنسرن بن رہا ہے نا کہ بیلسٹک میزائلز ایران کے پاس ہوں گے. ایران نے اپنے میزائلز کی پریسیجن سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس پورے مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ممالک ہیں اگر وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے یا ان کی پوسچرنگ ایران کے سلامتی کے خلاف ہوگی تو وہ کامیابی سے اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو وہ تو اس کے قائم رہنے کے حوالے سے. اور یہ بات کہاں سے آئی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو بیسیکلی یہ پیغام ایرانیوں کی طرف سے کنوے کیا گیا کہ ہم ان 14 نکات جو اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ہم نے ایگری کیے ہیں, ہم اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں مانیں گے. صحیح. اور آپ نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانی ہیں. آپ نے بری بیڑا اپنے جو ریجن میں پریزنس ہے اس کو کم کرنا ہے, اور اس دوران کسی اور نقطے کو شامل کرنے کے لیے پریشرائز نہیں کرنا. اسی وجہ سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانفیڈنس بلڈنگ میجر, یہ CBM اٹھایا ہے کہ جس میں ایران کو یہ یقین دلایا. دوسرا ہمارے پاس اس کا کیا ٹیسٹ موجود ہے, لٹمس ٹیسٹ, کہ جو لوگ سپوکس پرسن تصور ہوتے ہیں پاسداران انقلاب کے اور ایرانین رجیم کے, وہ بہت ہی کھل کھلا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کامیاب نہیں ہوگی. اچھا. اگر, اور وہ جو اگر ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اسی میں اس کا جواب موجود ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر یہ ڈیل کامیاب نہیں ہوگی. یہ میں ذرا آپ کو پلے کر دیتا ہوں. There will not be a deal. This MOU will not succeed unless there is a full withdrawal from Lebanon and the fighting ends completely. The Iranians will accept nothing less. It's prepared to have this deal fail. It's prepared for that. The Iranians have said this already. And Ayatollah Khamenei in his letter is reinforcing that position. Everything that Iran demands in the agreement has to be fulfilled. Otherwise, Iran will not carry out its obligations. But Iran doesn't have to officially refrain from carrying out its obligations as soon as the other side refuses from doing so. It can officially continue with keeping open the Strait of Hormuz without it being. تو یہ بیسیکلی یہ لمبا سٹیٹمنٹ ہے. جو پروفیسر محمد مرندی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی نے ایک خط لکھا ہے, اور اس خط میں پاسداران انقلاب کو بھی اور ایران کی حکومت کو بھی یہ میسج ایگزیکٹلی ان ورڈز میں کنوے ہو گیا ہے کہ جتنے پوائنٹس ہیں 14 کے 14 نکات, ان میں سے اگر ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہمیں بالکل اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہو رہی اور ہم اس ڈیل کو کرنے کے لیے کوئی مرے جا رہے ہیں. ایک چیز, $300 ارب کا ریکنسٹرکشن پلان, $24 ارب کو انفریز کر کے ایران کے حوالے کیا جانا, اوور آل $100 ارب جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایران کا جو ہے وہ ریلیز کیا جانا. ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کوئی پابندی نہیں ہوگی, اور تمام کے تمام جو فرنٹس ہیں ان کے اوپر جنگ بندی ہوگی. بالکل ایسے. اور یہاں پر وہ امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ سامنے آتی ہے کہ جس میں یہ لیکڈ انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس کے مدرجات کو اب پورے امریکن میڈیا نے کوٹ کرنا شروع کیا ہے کہ اسرائیل ہر حد تک جائے گا, آخری حد تک جائے گا کہ کسی طریقے سے اس مذاکرات کے پروسیس کو تباہ کر دیا جائے, سبوتاژ کیا جائے. صحیح. اور اس کے لیے جو کارڈ اسرائیل استعمال کر رہا ہے وہ ہے لبنان میں. لبنان میں سیز فائر 17 اپریل کو ہوا, اس کے بعد دوبارہ سیز فائر ہوا, اس کے بعد تیسری مرتبہ سیز فائر ہوا, کل ہوا, آج ہوا, اور ہر مرتبہ سیز فائر کے فوراً بعد. اور ابھی بیسیکلی وہاں پر ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ جو شمالی اسرائیل ہے, ندرن اسرائیل, جہاں پہ بہت زیادہ اٹیکس بھی ہوئے, اور وہ اٹیکس ہو رہے تھے ان کولیبریشن ود حزب اللہ. حزب اللہ جو ہے وہ راکٹ فائر کرتا ہے, اور ایران کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو انگیج کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے آئرن ڈوم.
اسرائیل کو لگتا ہے کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر ہم نے اکیلے صرف ایران کے حملے کو روکنا ہو، یا صرف اکیلے حوثیز کی طرف سے آنے والے میزائلز کو روکنا ہو، یا صرف ان کے آئے ہوئے راکٹس کو روکنا ہے، یا ڈرونز کو روکنا ہے، تب تو ہم اپنے سسٹم کو بڑے ایفیشنٹلی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دا فیکٹ کہ حیفا سے لے کر ارد اور دمونا تک، ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک اسرائیل کے تمام حصوں کو نشانہ بنایا گیا، وہ صرف اس وجہ سے سکسیسفل ہو رہا تھا کیونکہ ان کو 3 طرف سے حملے کا سامنا تھا بیک وقت. اور آپ کے پاس جب ایک دم بہت زیادہ ٹارگٹ آ گئے تو ہم اس کو انگیج نہیں کر پا رہے. تو اسرائیل نے بیسکلی اوور آل تقریباً 450 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے لبنان، ساؤتھ لبنان میں، یعنی وہ ٹپ تقریباً 100 کلومیٹر کی پٹی ہے جو اسرائیل کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے اور ساتھ میں کرو ہو کے ٹورڈز سیریا جا رہی ہے. وہاں پر 7 سے 31 کلومیٹر ٹوٹل ایریا جو ہے بارڈر سے شروع ہونے کے بعد اس کو ان انہیبیٹیبل بنا رہا ہے اسرائیل. صحیح. اور کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ویریفیبل فیکٹ نہیں ہے، اس کو آن گراؤنڈ فرینچ انٹیلیجنس نے، فرینچ آفیشلز نے کنفرم کیا، اس کو اقوام متحدہ کے اداروں نے کنفرم کیا، اس کو لیبنیز گورنمنٹ نے کنفرم کیا، اور اس کو اسرائیل نے خود قبول کیا کہ 2 لاکھ گھر اس ایریا میں کارپیٹ بامبنگ کر کے ان کو مکمل طور پہ تباہ اور ناقابل رہائش بنا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس بفر زون کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے جو ایونچولی، آج نہیں، آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد، جو ان کے گریٹر اسرائیل کے عزائم ہے فرام نائل ٹو یوفرٹیز، کہ اس پورے ایریا میں فرات تک، دجلہ اور فرات کے کنارے تک، نیل کے ساحل سے، اس تمام ایریا پہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں یہ بفر کریٹ کرنا پڑے گا. تو اسرائیل از ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹو میک شور. جس طرح یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل نے آج پھر حملہ کیا ہے، دوسری خبر کیا آتی ہے کہ آبنائے ہرمز پر بند ہو گئی ہے، آبنائے ہرمز بند کرنے کے آرڈرز جاری ہو گئے ہیں، کچھ شپس جو ہیں ان کو ریڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کو ابھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور ساتھ ہی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، BBC، CNN، فاکس نیوز، تمام کے تمام آپ ادارے، الجزیرہ اٹھائیں، سب کے سب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں سینٹ کام کا اور امریکن جو نیوی ہے اس کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ ہم نے مانیٹر کرنا شروع کر دیا آبنائے ہرمز کو ایک مرتبہ پھر. جس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ایرانی ڈیلیگیشن شاید نہیں جائے گا. اور پھر آپ کو وہ تصاویر موصول ہوتی ہیں، اگرچہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ باقر کالیباف جنہوں نے جہاز خود اڑایا تھا جب وہ اسلام آباد لینڈنگ کے لیے آئے تھے، لیکن تصویر غالباً وہی جو ہے وہ دوبارہ سے وائرل ہوئی ہے. تہران ایئرپورٹ کی ہے، تہران ایئرپورٹ کی تختی کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے. اچھا وہ جو آفیشیل آئی ہیں، ایک ایئرپورٹ کی تصویر ہے، ایک جہاز کے اوپر جو مناب کا ذکر اور براج اوپر، لیکن ساتھ میں تصویر جو آ رہی ہے کہ باقر کالیباف خود فلائی کر کے جا رہے ہیں. اچھا وہ آنے سے پہلے جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک بات چل پڑی تھی کہ شاید ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ دوبارہ اپنے دورہ جو ہے وہ ملتوی کر رہا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ تو پہلے ہو چکا نا. فرائیڈے کو یہ مذاکرات ہونے تھے، اب یہ اتوار کو کسی وقت جو ہے یہ مذاکرات 21 جون پہ آ گئے. 21 جون پر آ گئے. اب اتوار کو جو ہے وہ کسی وقت یہ مذاکرات ہوں گے 3 دن کے ڈیلے کے ساتھ، یعنی کہ دا کلاک از ٹیکنگ فاسٹ. 60 دن کا وقت ہے، 57 دن اب رہ گئے ہیں. 57 دنوں میں اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیک ٹو دیٹ سچویشن کے جہاں پر دوبارہ سے جنگ کے آثار. ساتھ میں امریکن میڈیا نے اس بات کی تصدیق شروع کر دی ہے کہ اسرائیل نے اپنے جتنے بھی حمایتی ہیں، چاہے وہ ریپبلکن پارٹی میں ہیں، ڈیموکریٹس میں ہیں، آپ پتہ ہے امریکہ کی میں کتنی پینیٹریشن ہے، ان کی ڈیپ پینیٹریشن ہے. مارک لیون سے لے کے لنسے گراہم سے لے کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اب باقاعدہ لانچ کیا گیا، اور دے آر ٹاکنگ ٹو دی ایکسٹینٹ. اس پچ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ جہاں پر ایران کے اوپر ممکنہ طور پر ایک ایٹمی حملے کی، یعنی کہ جسے مشروم کلاؤڈ وارننگ کہا جاتا ہے، میں اس کے اوپر پہلے تفصیل سے بات بھی کر چکا. مارک لیون نے جو اس بات کو جیسے ہی اس نے یہ بات کی اور پھر وہ ایک امریکن ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے رونے بھی لگ گیا. اچھا، باقاعدہ وہ آنسوں سے روتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ جنگ کیوں ختم ہو گیا. ان کو بہت ان کا دل ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جاری رہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایران کے اوپر بے شک ایٹمی حملہ کرنا پڑ جائے. اور یہ دھمکی بڑے ہی واضح انداز میں، یعنی کہ رشیا ٹوڈے کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، رشیا ٹوڈے نے اس بیان کے ساتھ سپلٹ سکرین کر کے ایٹمی حملے کی
جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو اس کے ساتھ مرج کر کے چلائی گیا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اگرچہ یہ ایک راز ہے لیکن اتنا بڑا راز بھی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کے پاس کچھ ایسے ہتھیار موجود ہیں جو اس نے نہ آج تک ڈسپلے کیے اور نہ ہی آج تک کسی میدان جنگ میں استعمال کیے ہیں, لیکن وقت آ گیا اور اس بات سے گریز نہیں کیا جائے گا کہ اسرائیل جو ہے یہ کر گزرے. تو بڑے ہائی سٹیک مذاکرات ہیں. میرا خیال ہے مغل صاحب آج کا دن اس ڈپلومیٹک پروسیس کا آغاز ہے. اس ٹیبل کے اوپر بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے اور سب سے بڑا سوال سامنے یہ ہے کہ ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو چیز ہم سے تم میدان جنگ میں نہیں چھین سکے ہم تمہیں مذاکرات کی میز پر نہیں دیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا 2020 کا ٹویٹ جو اس وقت وائرل. تو اب مذاکرات میدان میں جیتی ہوئی جنگ ایران مذاکرات کی میز پر جیتے گا یا نہیں. اسی طرح مذاکرات ہوتے رہتے ہیں تو ایران کے لیے ون ون سچویشن ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 14 نکات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں, ہم اپنے سائڈ کی کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں تم اپنے سائڈ کی کمٹمنٹس پوری کرو. اور اس پہ سید مجتبیٰ خامنہئی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور انہوں نے بھی اس کو اوکے کر دیا ہے. بٹ کلاک ہیز اسٹارٹڈ ٹیکنگ ناؤ. لیٹ سی کہ مذاکرات اسرائیل اپنے عزائم میں کامیاب ہوتا ہے. بلکہ ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی جو اس وقت ریزنٹمنٹ خلیجی ممالک سے آ رہی ہے جن کے جو ہے نا وہ اس وقت مسائل پیدا ہو گئے. سب سے زیادہ ضروری ہے. ہاں اب پتہ ہے کیا بہت سارے ہر ایک کو کوٹ نہیں کرتے, میں آپ کے سامنے صرف جو ہے وہ سینٹیمنٹ رکھتا جاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو, یہ امجد طہا نے ٹویٹ کیا, ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف ایک ملک ہے جس نے G7 سمٹ میں یہ کہا کہ یہ ورسٹ ڈیل ایور ہے اور یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے, پھندا ہے, اس کو سائن نہ کریں. جے ڈی وینس کے انٹرویو دیکھ کر لگتا ہے مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے کہ جیسے ہم نے غلطی سے ایرانی ریاستی ٹیلی ویژن کو چلا لی ہے. لوگ بار بار اسکرین کی طرف آنکھیں جھپک کر دیکھتے ہیں, آنکھیں مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا یا ایران کا, تہران کا اسپوکس پرسن ہے. پھر ٹویٹ آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کہ مڈل ایسٹ میں لائلٹی جو ہے, وفاداری جو ہے وہ سب سے بڑی کرنسی ہے. اگر آپ اپنے قریبی دوستوں کو بیچ راہ چھوڑ جاتے ہیں, ہاف وے تھرو ایک لڑائی کے درمیان, اور ان کی پشت پر ڈیلز کٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ متحدہ عرب امارات کا تو غصہ ڈبل ہے نا. ان کا غصہ صرف اس بات سے نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ نہیں کیا جو اس نے آغاز میں کہا تھا اور جو وہ بیانات دے رہا تھا, یا اس نے جنگ جاری نہیں رکھی. اس کو زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ایران کو بیلسٹک میزائل رکھنے کے لیے وہ ہی از اوکے ود دیٹ. نمبر 2, وہ ہر جگہ پر جا کے ان کو ایکسپوز بھی کر رہا ہے. پہلے اسرائیل نے کیا ایکسپوز, پھر امریکہ نے بھی. ہاں پہلے نیتن یاہو نے کہا کہ میں نے دورہ کیا, 2 دفعہ جو موساد چیف ہے اس نے دورہ کیا. ہارڈ لگانے سفیر جو ہے اس نے بتایا کہ وہاں پہ آئرن ڈوم جو ہے اس سسٹم کو شفٹ کیا گیا, لیزر گائیڈڈ میزائل جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم وہ شفٹ کیا گیا, اپنی IDF کے آپریٹرز جو ہے وہ چلانے کے لیے بھیجے گئے. اور اب پہلے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہیز اے گڈ فائٹر, ہیز اے فائٹر, اور وہ پیٹرو کیمیکل اور فلانا حملہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات نے کیا, اور اب G7 سمٹ پہ کہا دے ور ڈراپنگ بامبس. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے وہ کیا سو کیا, آپ نے ہمیں ایکسپوز بھی کرنا شروع کر دیا. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ون ٹو ٹرسٹ یور گارنٹیز اگین. دوبارہ تمہاری ہم گارنٹی جو ہے وہ نہیں مانیں گے. تم نے دنیا کو بتایا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے جس کو ہم خاتمے تک جاری رکھیں گے, اور پھر اب اپنے ایلائے کو اکیلا چھوڑ کے تم چلے گئے ہو. مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں ہم دوستوں کو ان کی تقریروں سے جج نہیں کرتے, ہم اس بات سے جج کریں گے کہ کون ہمارے ساتھ رہا جب میزائل اڑ رہے تھے, تباہی میں چاہ رہے تھے. ایک یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا لمبا ٹویٹ ہے. پھر اگین میرا انٹرسٹ اسی میں, 8.2 ارب لوگ زمین پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس ان 8.2 ارب لوگوں میں سے واحد 2 لوگ ہیں جو اسلامک رجیم ان ایران کے فین آر دی اونلی فینس. اونلی فینس آپ کو پتہ ہے؟ جی اچھا پتہ ہے. ہاں جی پتہ ہے. ٹرمپ نے پرومس کیا تھا امریکہ فرسٹ کا, لیکن اس نے ڈیلیور کیا ہے میگا, میک ایرانین رجیم گریٹ اگین. تو یہ سینٹیمنٹ ہے جو اس وقت خلیجی ممالک سے آ رہا ہے. تو ظاہر ہے جن کی سانسیں اس وقت اس ڈیل والے معاملے پر اٹکی ہوئی ہیں
ایز دے پروگریس اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.